मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तेहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। बच्चों को प्यार, और जितने मेरे बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। बच्चों को प्यार, और खुदावंद आप सबको बरकत दे, और खुदावंद आपके साथ हो। और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि जब आपको मौका मिलता है आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब आप खुदा का कलाम सुने तो ज़रूर अपना फ़ीडबैक दें, हमें बताएं, ताकि हम और भी मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे खुदा का कलाम लेकर आएंगे। और मेरी ये ख्वाहिश होगी, मेरी ये कोशिश है कि मैं सादा ज़बान में और ख़ूबसूरत और छोटे अल्फाजों में खुदा का कलाम बयान करूं, ताकि हर एक घर का बेटा बेटी नौजवान जो है वो आसानी के साथ खुदा के कलाम को समझ सके और सीख सके। क्योंकि हमें सादगी के साथ खुदा के कलाम को सुनाना और सादगी के साथ ही समझना चाहिए। आज हम आसमान की बादशाही के बारे में जानेंगे कि खुदा के कलाम में हमें क्या हवाला मिलता है, आसमान की बादशाही क्या है और ये कैसे आएगी। हम मत्ती की अंजील और उसका 13वां बाब देखेंगे। उसकी 18वीं आयत में लिखा है, 24वीं आयत तक लिखा है कि जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। आसमान की जो बादशाही है वो खुदा की बादशाही है, और खुदा के कलाम में लिखा है कि आसमान उसका तख्त और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है। अब ये देखना है कि जो आसमान की बादशाही का लाने वाला है, आसमान की बादशाही को मुहैया करने वाला है, वो कौन है, उसका नाम क्या है। खुदा के कलाम में हम देखते हैं यशाया की अंजील और उसका 9वां बाब और उसकी 2री आयत में लिखा है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में थे उन पर नूर चमका। यानी यीशु मसीह की अलूहियत के बारे में, क्योंकि वही आसमान की बादशाही में ले जाने के लिए हमें आ रहा है ना। क्योंकि आसमान खुदावंद का तख्त है और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है। और जो लोग आज तारीकी में हैं वो उस रोशनी को नहीं देख सकेंगे, उस आसमान की बादशाही को वो नहीं देख सकेंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में तारीकी है। लेकिन खुदा तारीकी को दूर करता और हमें आसमान की बादशाही में लेने के लिए आ रहा है। लिखा है, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले आसा को तोड़ा, जैसा मध्याह्न के दिन में किया। लेकिन एक खुशखबरी जो मेरे और आपके लिए, हालेलुया, वो मेरे और आपके लिए खुशखबरी। लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का त्वल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और संतलत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और उसकी संतलत के इकबाल और उसकी सलामती की कुछ इंतहा न होगी, और वह दाऊद के तख्त और उसकी मलकियत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत उसे क़याम बख्शेगा, और रब्बुल फौज की ह्यूरी ये करेगी। लिखा है, इसलिए खुदावंद इस्राएल के खुदा जो मेरा और आपका खुदा है, जो हमें ये बातें सिखाता है, वो बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी का क्या है, सर है। और जो नबी झूठी बातें सिखाता है वो दुम है। अगर आज हम सच्ची बातें सिखाते हैं, बताते हैं, तो फिर हम क्या हैं, सर हैं। और अगर हम झूठी बातें, झूठा कलाम सुनाते हैं, तो फिर हम दुम ठहरेंगे। खुदा ने हमें दुम नहीं बल्कि सर कहा है। और ये कौन है जो हमें आसमान की बादशाही में लेके जाएगा? कौन है जो हमें इस बादशाहियत में लेकर जाएगा? सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही लेकर जाएगा। और लिखा है कि यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बाबर शाख पैदा होगी, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खुर्द की रूह, मसलत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदा के खौफ की रूह जो है वो हमें आसमान की बादशाही में लेकर जाएगी। ये खुदावंद की वो बातें हैं, खुदावंद के कलाम की वो सच्चाइयाँ हैं जो हमें खुदा तक लेकर जाएंगी।
اگر ہمارے اندر یہ خدا کے کلام کی سچائیاں ہوں گی، خدا کے کلام کی یہ باتیں ہماری زندگی میں ہوں گی، تو پھر وہ خدا کا کلام جو لا تبدیل خدا ہے وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے، اور وہ میرے اور آپ سے کلام کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا۔ خداوند اسرائیلیوں کا بادشاہ، اس کا فدیہ دینے والا رب الفوج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ خدا نے اپنی اتھارٹی ظاہر کی ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں ہوں سو ہوں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے یشعیاہ کی کتاب میں، اور اس کے 45ویں باب میں لکھا ہے 22ویں آیت میں، اے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، تو میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، اور کلام صادق میرے منہ سے نکلا ہے، اور وہ ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا، اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اے یعقوب میری سن، اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے، میں وہی ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی، اور میرے دائنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا۔ اگر آج خداوند میرے اور آپ کے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کیسے پھر اس خدا کو جو کہتا ہے میں ہوں سو ہوں، وہ ابتدا میں تھا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آج کلام کرتا ہے۔ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ توبہ کرو۔ بیابان میں یہ آواز آتی ہے، متی کی انجیل اس کا 3 باب ضرور پڑھیے گا، لکھا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ یوحنا رسول نے، جسے نبی کا درجہ دیا گیا، کہ بیابان میں آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ، کیونکہ یشعیاہ نبی نے بھی اس کے بارے میں یہی پیشن گوئی کی تھی۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آواز آئی، ایک آواز آئی کہ منادی کر، اور میں نے کہا کہ میں کیا منادی کروں؟ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا اور سمجھتا نہیں جو اس کے دل میں بویا گیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ابلیس شریر آ کر اس کلام کو چرا لے جاتا ہے۔ اور جب خدا کا بندہ یہ فرما رہا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ آج اگر خدا کا کلام میری زندگی میں بویا گیا ہے، آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری میری زندگی میں بوئی گئی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس مکاشفے کو سمجھیں تاکہ ابلیس ہماری زندگی سے کلام نہ چرا سکے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 12ویں باب میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خداوند کی نجات یعنی سلویشن اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا ہے۔ ہاللویہ! یعنی مسیح یسوع کا جو اختیار تھا، خداوند یسوع مسیح کی جو منادی تھی، وہ اس زمین کی نہیں تھی بلکہ آسمان کی بادشاہی کا پرچار تھا، کہ اس کے لوگ جو ہے عدم معرفت سے ہلاک نہ ہو بلکہ آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں۔ اور میرا پیارا خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو آسمان کی بادشاہی میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس قدرت کو آپ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ آسمان کی بادشاہی کے لیے تیاری کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا بلانے والا، نجات دینے والا کب آ جائے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی اس بات کو نہیں سمجھتے۔ لکھا ہے متی کی انجیل اور اس کے 24ویں باب میں، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ اگر آج یسوع مسیح نہیں آئے، ابھی موقع ہے میرے آپ کے پاس کہ جب یہ خاتمہ نہیں ہوا
تو یہ توبہ کی منادی کی خوشخبری اور آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری میرے اور آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ ہالیلویا۔ سو ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور جانیں کہ آسمان کی بادشاہی آ چکی ہے، بلکہ آ چکی ہے، وقت قریب ہے، اینڈ ٹائم ہے، اور آخری عدالت کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اب جو شخص توبہ نہیں کرے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائے گا۔ یسوع مسیح نے کہا، یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 5 اور 6 آیت، یہ میں حوالے آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ جب آپ ٹائم نکالیں تو آپ اس کو پڑھیں، اسٹڈی کریں کہ خدا کے کلام میں یہ سچی باتیں لکھی ہیں۔ لکھا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کیا بولا؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ جی آپ سے، میری بہن سے، میری بیٹی سے، اور آپ سے خدا کلام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آج تک آپ نے توبہ نہیں کی، اگر آج تک آپ نے یسوع مسیح کے خدا ہونے کا اقرار نہیں کیا، بپتسمہ نہیں لیا، تو پھر آپ اس آسمانی ہیون میں نہیں جا سکیں گے، نہیں جا سکیں گے۔ اگر آپ اس آسمانی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں تو پھر یسوع مسیح کی اس خوشخبری کو قبول کیجئے۔ اور مکاشوہ کی کتاب میں لکھا ہے، کیونکہ وہ نجات دہندہ یسوع فرماتا ہے، لکھا ہے کیونکہ جو برا یسوع تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اگر آج آپ کی زندگی میں مایوسی ہے، اگر آپ کی زندگی میں اداسی ہے، اگر آپ کی زندگی میں آج اگر کوئی خوشخبری نہیں ہے، تو پھر آپ اس آسمانی بادشاہی کے جانے کے لیے، اس میں پہنچنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں، کیونکہ خدا نے آپ کو ایک گولڈن چانس دیا ہے، خوبصورت ایک ترتیب دی ہے آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے کہ آپ کیا کریں؟ اقرار کریں، توبہ کریں، بپتسمہ لیں۔ اور غلطیوں کے نام پالوس رسول کہتا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں۔ کیا؟ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی۔ یہ وہ کام ہے جو اگر آپ کریں گے تو آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ کیوں؟ لکھا ہے کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے وارث بننا چاہتے ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس نئے آسمان اور اس نئی زمین میں داخل ہونا ہوگا۔ متی کی انجیل 5 باب میں یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی، لیکن میری باتیں اور ایک نقطہ اور ایک شوشہ بھی توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ ابھی آسمان اور زمین نہیں ٹلی، ابھی آسمان بھی قائم ہے، زمین بھی قائم ہے، اور آپ کے پاس یہ گولڈن چانس ہے، موقع ہے کہ توبہ کرو اور ہر ایک یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، نجات پائے، کیونکہ نجات جو ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے۔ مکاشوہ کی کتاب اور اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی اور سمندر بھی نہ رہا، پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا۔ یوحنا مکاشفہ خدا کی طرف سے اس پر ظاہر ہوا، اور اس نے پتمس کے اس جزیرے میں خدا کے کلام کو قبول کیا اور خدا کے مکاشفے کو، خدا کے بھید کو، خدا کی الہی باتوں کو ہم پر ظاہر کیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا آسمان سے ایک نیا یروشلم جو ہے زمین پر اترا ہے، اور وہ یروشلم جو ہے نیا آسمان اور نئی زمین، ہمیں اس میں داخل ہونا ہے، ہمیں ریپینٹ ہونا ہے، واپس آنا ہے اور اس یسوع مسیح کی طرف لوٹنا ہے، کیونکہ وہ آسمان پر ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے 5 باب اس کی پہلی 3 آیات ضرور پڑھیے گا، لکھا ہے
وہ اپنی زبان کھول کر ان کو تعلیم دینے لگا۔ کون؟ یسوع مسیح۔ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی ہی کی ہے۔ اگر آپ اس بادشاہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لکھا ہے کہ جو دل کے غریب ہے، جو دل سے خدا کو قبول کریں گے، وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ سکیں گے۔ پر جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کہلائے گا۔ متی کی انجیل اس کے 5 باب میں میں نے یہ حوالہ آپ کو سنایا ہے۔ اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں، چھوٹا نہیں ہونا چاہتے، تو پھر خداوند یسوع مسیح کے حکموں کو ماننا، اس کی تابعداری اور وفاداری کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی خدا کی مرضی تھی کہ ہم آسمانی بادشاہت کو دیکھ سکیں۔ لیکن یسوع مسیح نے بہت سارے ایسے لوگوں کو جو خدا کے کلام کو ڈینائی کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں نہیں جانتے، اس کو نہیں مانتے، اس کے بارے میں یسوع مسیح نے متی کی انجیل اور اس کے 23ویں باب میں کہا، لکھا ہے، اے ریاکارو، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو، نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ کتنی عظیم بات ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمیں بتائی ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کے بارے میں، اس کی الوہیت کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتاتے۔ اگر وہ سچائی کا کلام لوگوں تک لے کر جائیں گے تو لوگ حقیقی طور پر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، کیونکہ یسوع مسیح آسمان پر لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور لکھا ہے، اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کی طرح راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ آج بھی بہت سارے لوگ بے دینی کے سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے اندر غلاظت ہے، گند ہے، لیکن خداوند ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے جانا چاہتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، مگر وہ جو برے کے خون سے دھلے ہوں گے وہی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے مکاشوے کی کتاب میں، کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہیں گے اس بادشاہی سے۔ اگر آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس آسمانی بادشاہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خدا کے کلام کو قبول کیجئے۔ لکھا ہے کہ اگر جو کوئی خدا پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا۔ خدا یسوع آپ کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں آیا، خدا یسوع مسیح آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہے۔ پہلا تسالونیکیوں کے نام پالوس رسول کے خط اور اس کے 4 باب میں لکھا ہے، خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں، میل اور ملاپ، محبت، پیار خدا کے ساتھ، کیونکہ وہ ہمارا استقبال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو خدا کا نور تم پر چمکے گا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا، قیامت اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی آسمان پر ہے، جہاں اس کا اچھا خزانہ ہے۔ اور مکاشوہ کی کتاب اس کے 20ویں باب میں لکھا ہے، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ وہ لوگ جو خدا یسوع مسیح کی وفاداری میں چلیں گے وہی 1000 سالہ بادشاہت میں داخل ہوں گے، اس بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس بادشاہی میں داخل ہوں، اس بادشاہت کو قبول کریں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم خدا کی باتوں کو سیکھیں، سمجھیں اور جانیں۔ دانیل کی کتاب اس کے 7ویں آیت میں لکھا ہے، دانیل کی کتاب 7 باب 26ویں آیت میں لکھا ہے، تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت
اس سے لے لیں گے اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنتیں اور ملکتیں اور سلطنت کی حشمتیں حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائیں گی۔ وہ جو یسوع کے کفارے میں آئیں گے، یسوع کے لہو میں چھپیں گے، وہی آسمان کی بادشاہی کو دیکھ سکیں گے۔ آپ دانیل کی کتاب اس کا 7 باب 26ویں آیت، 27ویں آیت اور 28ویں آیت کا مطالعہ ضرور کیجئے گا، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ بے تاثیر واپس نہیں آتا، وہ 100 کا 100 گنا جو ہے وہ پھل لے کر آتا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تمہارا پھل جو ہے وہ قائم رہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ نزدیک آ گئی ہے۔ متی کی انجیل 18ویں باب میں یسوع مسیح نے کہا تھا، اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ آج مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے۔ اس وقت یسوع مسیح کے شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ یسوع نے کہا، اگر تم توبہ نہ کرو اور بچے کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ آج بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے پھنے خاں، وہ کہتے ہیں جی ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ بڑے بینک بیلنس والے، بہت امیر کبیر لوگ وہ دعویٰ کرتے ہیں، بڑے بڑے قوم و قبیلوں کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچے کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگے۔ آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہے؟ وہ جو خداوند یسوع مسیح کے حکموں کو مانتا اور اس کے کلام کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہے۔ اور لکھا ہے اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ جب میرا پیارا خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہہ دی ہے کہ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، تو پھر جتنے لوگوں نے آج تک توبہ نہیں کی، آج وہ توبہ کریں، یسوع مسیح کی اس الوہیت کو اپنائیں، کیونکہ لکھا ہے متی کی انجیل 6 باب میں اکثر ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں اور اس بات کو ہم اکثر کوڈ کرتے ہیں اور ڈیلی دعا میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ایک سوال ہے میرا آپ سے، کیا آپ نے یا میں نے اس روح زمین پر اس کی مرضی کو بجا لایا ہے کہ ہم نے اس کی مرضی پوری کی ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ تیری مرضی جیسے آسمان میں پوری ہوتی ہے ویسے زمین پر بھی ہو، کیا زمین پر اس کی مرضی کو ہم نے قائم کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں خدا کے پیٹرنز کو، خدا کے کلام کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ متی کی انجیل میں ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، لکھا ہے 8ویں باب میں، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے پورب پر پچھم سے آ کر ابراہیم کا حوالہ دیا گیا یہاں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا کہ بادشاہی کے بیٹے جو ہیں وہ باہر رہیں گے، اور وہ لوگ جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے شارٹ میسج کہ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، لیکن ابراہیم کے فرزند خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والے آسمان کی بادشاہی کو دیکھیں گے۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا رہا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور یسوع مسیح نے ایک حکم دیا مجھے اور آپ کو۔ کیا حکم دیا؟ لکھا ہے اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ حکم دیا گیا مجھے اور آپ کو کہ ہم یہ منادی کریں۔ اور اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھید کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی۔ کن کو؟ جو خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو خدا نے اس بھید کی، بادشاہی کے بھید کی سمجھ دی ہے، تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اس سمجھ کے ساتھ چلنا ہے۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے 16ویں باب میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا،
जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खोलेगा। ये वो चीज़ें हैं, ये वो कुंजियां हैं, ये वो की वर्ड्स हैं जो खुदा आसमान की बादशाही में हमें ले जाने के लिए देता है। यूहन्ना आरफ कहता है, यूहन्ना आरफ ने मुकाशफा देखा कि यीशु मसीह अव्वल और आखिर है, और लिखा है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उस पर क्या कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि मैं अव्वल और आखिर हूं। कहता है यीशु मसीह, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं, देखो अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। ये अथॉरिटी सिर्फ यीशु मसीह के पास है, जो कदूस और जो बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है। वो कहता है कि देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनेगा, दरवाजा खोलेगा, मैं उसके पास आऊंगा। अगर आप आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं, उस आसमानी मकामों में जाना चाहते हैं, तो फिर वो कुंजियां यीशु मसीह के पास हैं। क्योंकि लिखा है कि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, और उस वक्त हर एक उसके कामों के माफक बदला देगा, जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौत में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप मौत में नहीं जाना चाहते हैं, आप इब्ने आदम को देखना चाहते हैं उस बादशाही में, तो फिर आएं, अपनी जिंदगी अपने मालिक खुदावंद यीशु के सुपुर्द करें और उस यीशु को कबूल कर लें। क्योंकि लिखा है कि यीशु ने कहा था कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानद है। किस मालिक की बात करता है वो मेरा मालिक खुदावंद, जिसने मुझे और आपको इस दुनिया में पैदा कर दिया। और मुझ पर और आप पर लाजम है कि अगर हम यीशु को कबूल करते हैं, उसकी बादशाही को कबूल करते हैं, तो फिर उस मालिक की मिन्नत करें कि मुझे बरकत दे, ताकि मैं वो काम रात को कर लूं, क्योंकि वो दिन आने वाला है जब कोई शख्स काम नहीं कर सकेगा। और लिखा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की बादशाही की क्या की, ज़ियाफत की। और लिखा है कि वहां उस बादशाही में कोई ब्याह शादी ना होगा, उस बादशाही में कोई ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि खुदा अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। जैसे गैर कौमें समझती हैं कि उस जिंदगी में हमें बड़ी बरकतें मिलेंगी, हमें बड़ी मौजें मिलेंगी, आप मेरा इशारा समझते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात वहां नहीं होगी। लिखा है कि वहां कोई उस ज़ियाफत में ब्याह शादी ना होगी। ज़रूरी है कि अगर हम उस बादशाही में जाना चाहते हैं, उस बादशाही को हासिल करना चाहते हैं, तो फिर लिखा है कि रियाकारो, फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो, ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। खुदा के कलाम में लिखा है, उस वक़्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और वो नरसिंगे के बड़ी आवाज़ के साथ इस ज़मीन पर आएगा। जब यीशु मसीह नरसिंगे की आवाज़ के साथ इस दुनिया में आने वाले हैं, तो फिर हमें वो तालीम देनी है जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। हमें उन फकीर फरीसियों की तरह तालीम नहीं देनी, लोगों के लिए रास्ते बंद नहीं करने, क्योंकि वो ना तो खुद दाखिल होते हैं, ना दूसरों को दाखिल होने देते हैं। आज ज़रूरी है कि हम उन रास्तों से दाखिल हों जो खुदा का रास्ता है, जो खुदा यीशु मसीह का रास्ता है। उसने वो दरवाज़ा मेरे और आपके लिए खोल रखा है। आज हमें वो तालीम देनी है जो सच्चाई की तालीम है।
خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سچائی سے تم واقف ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آج اگر ہمیں خدا نے آزاد کیا ہے تو پھر ہمیں یسوع مسیح کی اس منادی کو سمجھنا ہے جو اس نے کہا تھا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، میری بادشاہی آسمان کی ہے، اور اگر آپ آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، اس آسمانی بادشاہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس زندگی کے درخت کے پاس آنا چاہتے ہیں اور اس دروازوں سے داخل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آئیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں اور اس پر ایمان لائیں اور برکت پائیں اور آسمانی مقاموں میں داخل ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اس کلام کے وسیلے سے، تاکہ آپ اس آسمانی بادشاہی کو حاصل کر کے یسوع مسیح کو قبول کر سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔